नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ की तफसीर पर सिलसिला कलाम जारी है। अब बिरादरान यूसुफ को घर लौटना है। वो अगर चाहते तो शाम से पहले ही घर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने शाम होने का और अंधेरा हो जाने का इंतज़ार किया, और इस दौरान उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, उनकी कमीज उनके बदन से उतार ली और एक भेड़ वगैरह ज़बह करके यूसुफ के खून से उसे रंग करके ये लोग गांव की तरफ रवाना हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जिक्र फरमाया, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, वो अपने बाप के पास आए शाम के वक्त रोते हुए। नाज़रीन किराम, यहाँ बिरादरान यूसुफ के ताल्लुक से तीन चीज़ें इस आयत करीमा में बयान की गई। पहली चीज़ तो ये कि ये डायरेक्ट हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि आने का वक्त शाम का था, जब अंधेरा गहरा हो चुका था। और तीसरी चीज़ ये बयान फरमाई कि यबकून, ये रोते हुए आए, अंधेरा गहरा होने के बाद आए और रोते हुए आए। बिरादरान यूसुफ की इन तीन हालतों का जिक्र इस आयत करीमा में किया गया है। और आते ही उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को, जो उन्होंने उनके बदन से उतार लिया था और उसे किसी जानवर के खून से रंग दिया था, याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया और रोते हुए कहा, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फाकलहु ज़ीब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये रो रहे हैं और सामने खून से आलूदा कुर्ता पड़ा हुआ है, जिसको हजरत याकूब ने फौरन पहचान लिया कि ये तो मेरे यूसुफ का कुर्ता है। घबरा करके कहने लगे, क्या हुआ? अरे सब आ गए, यूसुफ कहां है? तमाम भाइयों ने इस तरह अपने उज़्र को हजरत याकूब के सामने रखा। कालू या अबाना, अब्बू ऐसा हुआ, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, हम दसों भाई रेस करने लगे, दौड़ में एक दूसरे का मुकाबला करने लगे और हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, हम लोग दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे, रेस करने लगे, इस्तेबाक करने लगे और अपने सामान की हिफाजत के लिए हमने यूसुफ को वहां बिठा दिया। और इतने में एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। फाकलहु ज़ीब, आया और भेड़िया यूसुफ को खा गया। और ये यूसुफ का कुर्ता है जो उसके खून से आलूदा है, और अब यूसुफ इस दुनिया में नहीं है। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे हैं। नाज़रीन किराम, आइए इन दो आयात के अंदर जो हकाइक हैं, उन हकाइक को मैं आपके सामने पेश कर दूं। बाप के पास आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए इशाअन, शाम के वक्त। ये शाम होने का इंतजार उन्होंने क्यों किया? नाज़रीन किराम, यहां इंतहाई काबिल गौर बात यह है कि उन्होंने शाम होने का इंतजार इस वजह से किया ताकि शाम के वक्त अंधेरा गहरा हो जाने के बाद जब हम अपने बाप के सामने हाजिर होंगे और अपना ये झूठा किस्सा बयान करेंगे और ये झूठा उज्र पेश करेंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो उनके चेहरों के ऊपर जो तासुरात होंगे वो हजरत याकूब के ऊपर जाहिर नहीं होंगे। नाज़रीन इकराम, इससे पता चला कि आदमी जब सच बोलता है तो उसके चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि आदमी सच बोल रहा है, और जब आदमी झूठ बोलने लगता है तो उसके चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि इंसान के आज़ा बोलते हैं। अब कोई ये कहे कि कुरान हकीम में कहता है कि कल क़यामत के दिन इंसान के आज़ा बोलेंगे, तो इसमें कौन सी बईद बात है? इंसान के आज़ा बोलते हैं। इंसान जो कुछ
بولتا ہے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے لگتا ہے، تو جو کچھ وہ بولتا ہے اس کے چہرے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی فیس کو ریڈ کرنے والا ہو تو فوراً پہچان جائے گا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، کہ چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آدمی جو کچھ بولتا ہے در حقیقت چہرہ اس بات کا آئینہ دار ہوتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے، اور اس کا یہ قول سچ پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، صدق پر مبنی ہے یا کذب پر مبنی ہے. اس وجہ سے انہوں نے شام ہونے کا انتظار کیا تاکہ چہرے سے ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے. اور یہ روتے ہوئے کیوں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین کرام، یہ روتے ہوئے اس وجہ سے آئے کہ اب یہ اپنے باپ کو ایک شاکنگ نیوز دینے والے ہیں، ایک صدمہ پہنچانے والی خبر دینے والے ہیں. اور یہ ایک فطری ضابطہ ہے، فطری اصول ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی شاکنگ نیوز دی جائے اور آدمی خود زور زور سے رو رہا ہو تو سننے والا آدمی وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی میرے اس غم کے اندر دوسرے لوگ بھی شریک ہیں، تو اس کا صدمہ کم ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے روتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا تاکہ یہ شاکنگ نیوز ہمارے باپ کے لیے بہت ہی زیادہ صدمہ دینے والی نہ ہو. تو یہ مطلب ہوا اشاعن کا اور یبکون کا. اس کے بعد انہوں نے جو قمیص پیش کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص دیکھی، خون آلود کرتا دیکھا، اسے اٹھایا اور دیکھا کہ پورے کرتے میں کہیں کوئی پھٹن، کوئی شگاف موجود نہیں ہے. فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھاتا تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا. کرتے کا صحیح سالم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے یوسف کو کہیں چھوڑ دیا ہے اور یوسف کے ساتھ انہوں نے کوئی برا سلوک کیا ہے یا قتل کر دیا ہے. بھیڑیے نے تو یوسف کو نہیں کھایا ہے، یہ تو بات طے ہے. ناظرین کرام، یہاں رک کر کے ایک انتہائی اہم بات جان لیں کہ دنیا میں قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ قاتل کتنی ہی احتیاطی تدبیر برت لے اور کوشش یہ کرے کہ اس قتل کے اندر میں کوئی ایسا سراغ نہ چھوڑوں جس سراغ کو فالو کرتے ہوئے، جس سراغ کو چیس کرتے ہوئے تفتیش کرنے والے میرے پاس پہنچ جائیں. یہ دنیا کا ایسا خوفناک جرم ہے کہ قاتل کتنی ہی احتیاطی تدبیر برت لے، کوئی نہ کوئی کلو ایسا چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آخر میں ضرور پکڑا جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، اور ایک آدمی کو زندہ کر دینا، بچا لینا، پوری انسانیت کو زندہ کر لینے کے مرادف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس آدمی نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا، در حقیقت اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس آدمی نے کسی انسان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، در حقیقت اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسانی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے، اور انسانی جان کا احترام اتنا ہے اسلام کے اندر کہ ایک آدمی کا ناحق قتل وہ پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، اور ایک آدمی کو بچا لینا یہ پوری انسانیت کو بچا لینے کے مرادف سمجھتا ہے. اس طریقے کا تصور اسلام کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، جہاں احترام جان کی اتنی قدر و قیمت ہو کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جاتا ہو. انہوں نے تو ہر طریقے کی احتیاطی تدبیر کر لی تھی جس سے یہ پتہ چل جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام باور کر لیں کہ سچ مچ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک سراغ چھوڑ گئے، ایک غلطی انہوں نے کر ڈالی کہ کرتے کو کہیں سے پھاڑا نہیں گیا تھا، جس سے پتہ یہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے
نہیں کھایا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ہم سورہ یوسف کی تفسیر لے کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آگے ارشاد فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جب قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے تو سمجھ گئے کہ یہ خون جو اس کے اوپر لگا ہے وہ جھوٹا خون ہے. بِدَمٍ كَذِب, یہ دم کذب ہے, یہ خون کاذب ہے, یہ میرے یوسف کا خون نہیں ہو سکتا. اور بھائیوں نے اپنے حسد کی بنا پر اور یوسف کے تئیں کینہ اور بغض کی وجہ سے اس کو کہیں قتل کر دیا ہے, اور یہ جھوٹا خون لے کر کے میرے پاس آئے ہیں. اور آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے, در حقیقت تم جھوٹ بول رہے ہو. ناظرین کرام, یہاں رک کر کے ایک اور نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان یہ تصدیق کا عین اپوزٹ نہیں ہے, بلکہ تصدیق کا اپوزٹ تکذیب ہے اور ایمان کی ضد کفر ہے. یہاں ایمان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایمان ایسی چیز کے یقین کو کہتے ہیں جو چیز غائب ہو, نظروں سے اوجھل ہو, یعنی امر غائب کی تصدیق کا نام ایمان ہے. امر مشہود کی تائید کا نام ایمان نہیں ہے. آدمی امر غائب کی تصدیق کرے تو بھی تصدیق ہے, آدمی امر مشہود کی تصدیق کرے تب بھی تصدیق ہے, لیکن ایمان امر غائب کی تصدیق ہی کا نام ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کی جائے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ قول اس طرح پیش کیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, آپ ہمارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے, آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر لفظ ایمان جو برادران یوسف استعمال کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کسی بھی طریقے کا آپ نے اس کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے, اس کی سچائی اور اس کا جھوٹ ہماری باتوں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ امر غائب ہے, آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ یہ جھوٹا خون ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ بات تمہارے دل نے تمہارے لیے گڑھ لی ہے. ناظرین کرام, یہاں پر عربی کا ایک لفظ تسویل استعمال کیا گیا ہے اور اس سے یہ جملہ بنایا گیا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے لیے تمہارے دل نے ایک معاملے کو گڑھ لیا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. یہاں تسویل کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تسویل کس کو کہتے ہیں. تسویل کی تعریف اس طرح کی گئی ہے اظہار القبیح فی المظہر الحسن, بدی کو اچھی شکل میں پیش کرنا, برائی کو اچھے انداز میں پیش کرنا, اسے تسویل کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے تسویل کے ساتھ جو ترکیب آتی ہے وہ شیطان کی آتی ہے, تسویل شیطانی, تسویل نفسانی. گویا تسویل کا مطلب ہے برائی کو کسی اچھی شکل میں پیش کرنا, یہ تسویل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ لفظ برادران یوسف کے لیے استعمال فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک تسویل ہے, تم بدی کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یعنی قرآن حکیم کتنا بلیغ ہے اور ایک سادے سے واقعے کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ ایسا چن چن کر کے رکھا ہوا ہے جیسے ہیرے جڑے ہوئے ہوں. تو یہ تسویل کا مطلب ہوا. اب اس کے بعد ایک سرد آہ بھرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل, اب میں کیا کر سکتا ہوں, بات تو تم بالکل غلط بول رہے ہو, میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا, یہ ایک تسویل ہے جو تمہاری طرف سے ہے, بدی کو اچھی شکل میں پیش کرنے کی تمہاری یہ کوشش ہے, میں نہیں مانتا اس کو, لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں. فصبر جمیل, تو اس پر صبر جمیل اختیار کرنا بہتر ہے. ناظرین کرام, یہاں رک کر کے ایک اور نقطہ جان لے, وہ یہ کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں اور فوراً بیٹوں کو حکم دیتے کہ میرے ساتھ چلو, اس کنویں کے اندر میرا بیٹا موجود ہے, چلو اس بیٹے کو واپس لے آتے ہیں.
پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا. انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور سرد آہ بھر کر کے یہ فرمایا فصبر جمیل، صبر جمیل اختیار کرنا بہتر ہے. ناظرین کرام، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر ہو جمیل ہو. جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہاں صبر کے ساتھ جمیل آیا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اگر کسی صبر کے اندر جمال آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس صبر کو پسند کرتا ہے. اب صبر جمیل کیسے ہوتا ہے اس کو واضح طور سے یہ سمجھ لیں. علماء نے صبر جمیل کی تعریف یہ بتائی ہے کہ لیس ہناک شکوہ من مخلوق، کہ آدمی کسی مخلوق کے سامنے جا کر کے شکوہ نہ کرے، کسی انسان کے پاس جا کر کے اپنا دکھڑا نہ روئے، کسی انسان کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے جا کر کے اپنے غم کا اظہار نہ کرے. اگر ایسا کرتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے جا کر کے شکوہ کرتا ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں ہے، بلکہ شکوہ رونا یہ صبر کے منافی ہے. روئے، آنکھوں سے آنسو گریں، اس طریقے کا رونا ممنوع نہیں ہے. اور شکوہ کرے مگر یہ شکوہ مخلوق سے نہ ہو بلکہ یہ شکوہ اللہ سے ہو. تو لیس ہناک شکوہ من مخلوق، یہ صبر جمیل کی تعریف ہے کہ آدمی اپنے غم کا اظہار مخلوق سے نہ کرے، شکایت مخلوق سے نہ کرے. اب اپنے غم کا اظہار اللہ کے سامنے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اپنے غم کی شکایت اللہ تبارک تعالیٰ سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواز ہے. کیا یہ صبر جمیل کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں صبر جمیل اختیار کروں گا، اور پھر آگے اسی سورہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کو بطور شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو گویا انسان اللہ سے شکوہ کر سکتا ہے، مخلوق کے سامنے شکوہ نہ کرے. تو آپ نے اس مصیبت کے اوپر صبر جمیل اختیار کرنا پسند فرمایا اور فرمایا فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کروں گا. اور آگے فرمایا واللہ المستعان، اور اللہ ہی وہ ہستی ہے جس سے مدد چاہی جائے، اللہ ہی مستعان ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی صبر جمیل اسی وقت اختیار کر سکتا ہے، صبر جمیل پر قائم اسی وقت رہ سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو وہ صبر جمیل اختیار کر سکتا ہے. بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اس کی استعانت کے کوئی شخص صبر جمیل اختیار نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے فصبر جمیل کے بعد واللہ المستعان کا جملہ استعمال فرمایا گیا کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس سے مدد طلب کی جائے، بغیر اس کی استعانت کے کوئی آدمی صبر جمیل اختیار نہیں کر سکتا. ناظرین اکرام، واللہ المستعان کا علماء نے کیا مطلب بتایا ہے، پہلے اس کو عربی میں جان لیتے ہیں کہ طلب العون من اللہ علی ما نزل بہ، انسان کے اوپر کوئی مصیبت اترے اور وہ مصیبت کے اوپر اللہ ہی کو مدد کے لیے بلائے تو اللہ کو سمجھو مستعان سمجھ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، بیٹا ہاتھ سے چلا گیا اور بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیے نے مار ڈالا ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے، بیٹے کا ہاتھ سے نکل جانا، بیٹے کا آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. تو مستعان کا مطلب یہ ہوا کہ طلب العون من اللہ تعالی علی ما نزل بہ، انسان کے اوپر جو مصیبت نازل ہوئی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر صبر کرنے کی استعانت کرے، اس سے مدد چاہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد اس طرح فرمایا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون. اب یہ سین جو اس طرف کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سین کو یہاں ڈراپ کرنے کے بعد اس طرف کا حال بیان فرمایا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے تو چلے گئے. اب یوسف کا کیا ہوا؟ ابھی وہ کنویں میں ڈالے گئے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ایک قافلے کا گزر اس طرف سے ہوا اور اس قافلے کو پانی کی ضرورت تھی.
ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو آس پاس کہیں کنواں ہے. وہ آدمی کنویں کی تلاش میں آگے بڑھتا گیا. اچانک اس کی نظر اس کنویں کے اوپر پڑتی ہے جس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام گرے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. جب اس نے پانی حاصل کرنے کے لیے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا, اس ڈول کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا. اس آدمی نے ڈول کو جب اوپر کھینچا تو حیرت زدہ رہ گیا, دیکھا کہ ارے اس ڈول سے تو ایک خوبصورت بچہ لپٹا ہوا ہے. فوراً چیخا, یا بشرا ھذا غلام, ارے خوشخبری ہو, دوڑو, یہ تو بچہ ہے اس کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا. سارے قافلے والے جمع ہوئے اور اسے ایک بہترین پونجی سمجھ کر کے چھپا لیا اور کہا کہ جلدی سے ادھر سے نکل چلو, ورنہ اس کے گارجین کہیں آ کر کے اس بچے کو واپس نہ لے جائیں, اس کو کسی بازار کے اندر بیچ کر کے پیسہ بنا لیں گے. اور جلدی سے وہ وہاں سے نکل گئے. اب آگے کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام, ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے سورہ یوسف کی تفسیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.